اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم viewers, to all of you. In these days, in the days of quarantine, I was thinking, that we can start how we can do something productive in these days. Everybody is talking about reading books or playing games or talking or using the social media or talking to friends on Facebook, on Twitter, or reading the news. But I believe that those things are good, to distract you from in this environment. But I personally believe as a Muslim that one of the best ways we can utilize this free time available to us right now, otherwise that is spent in schools, in colleges, in universities, in offices, we can spend this amount of time on reflecting the purpose of life, on reflecting the very why we exist, what is the reasons of our existence, and on pondering about the nature that Allah Almighty has created. Why can't we utilize this time in a truly productive way, in a way which will benefit us not only in this life but also life hereafter? We can study and read Holy Quran. Holy Quran is the basic fundamental source of knowledge of everything given to mankind by Allah Almighty, by the creator of everything, by the Lord of the heavens and the earth, through his last prophet, Hazrat Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. I think that there is a huge lack of knowledge of Holy Quran in the Muslim Ummah nowadays. We have a tremendous lack of scholars of Islam, and we need to ponder more on why we have that disconnect from Islam, particularly the youth of my age, my peers, my friends. We are busy, in talking about the celebrities, about Hollywood movies, or playing video games. But what we have to do right now, guys, is to do something that is the most productive thing. We have to study Holy Quran. Holy Quran is the basis of Islam. The prophethood of our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam started with Holy Quran, the revelation of Holy Quran from Surah Al-Iqra. So until and unless we don't start studying Holy Quran, we won't have any connection with Islam. Our faith won't be strengthened, and our connection with Allah Almighty won't be established. So to establish that foundation with our Creator and with our basis of our faith, we have to start from the basis that is the Holy Quran. The basic knowledge and source of knowledge of Islam, our faith, is Holy Quran. And right now, this Ummah is disconnected from that source. So we have to re-establish that. And this idea came to me, alhamdulillah. I'm starting from this day onwards, few lectures consisting of 10 to 15 minutes at maximum. I will recite few verses of Holy Quran, English translation, and then explain it in English. A bit about what is in tafsir, what is the meaning of those verses. I had this idea of starting this, this social media group about Holy Quran lectures in tafsir before the coronavirus, chaos. But now since it has arrived and we have ample amount of time in our homes, we are free from universities and schools and colleges. So I believe now is the time to, best utilizing this opportunity. So I will need your prayers, alhamdulillah, and I believe that I do not show off, because you see, showing off is not a good thing, that and you have no reward in showing off. So I am not a scholar of Islam. I don't have 100% accurate knowledge of Islam, but whatever rudimentary amount of knowledge that I have, inshallah, I will try to share it with you guys, and I won't conceal it. And for this purpose, I need your prayers. I want you guys to, remember me in your prayers and pray to me, and may Allah have mercy upon me. And this honorable, I thank Allah that He has given me this tawfiq and hidayat, this opportunity to even, talk to you guys and read His holy book, His holy kalam, His word, and explain it to you guys. I believe this is the highest honor that Allah Almighty can bestow on any of His slaves, and I thank Allah that He has given me this. He has considered me as worthy enough for this honorable purpose and task, and I pray that He has mercy upon me. I don't make mistakes, but if I do, then He forgives me. Ameen. So guys, we will start from the first surah of Holy Quran, that is Surah Al-Fatiha. The meaning of Surah Al-Fatiha means the opening, which in Urdu means کسی چیز کی شروعات.
کسی چیز کا شروع ہونا. اور سورہ فاتحہ از دا فرسٹ surah of Holy Quran, so I am going to start it from there. Alhamdulillah, it is not only the first surah of Holy Quran, but according to many scholars and schools of thought, Surah Al-Fatiha consists of only few verses, but it has a very important meaning. Surah Al-Fatiha is extremely important. Its meaning is extremely important, and it has a great amount of wisdom and knowledge hidden inside those verses. Even though those verses are very few, but the knowledge and the wisdom that is hidden inside it is extremely, it's big. It's a big fountain of knowledge. So I will need your humble attention to me, for 5 minutes, so I can explain to you the tafsir of Holy Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. So Surah Al-Fatiha, guys, has only 7 verses, but the meaning of those 7 verses is tremendous and huge. The first verse is, with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamd is an Arabic word which means the praise of something, to praise somebody and someone. To praise someone and something. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. In Urdu it means sab taarifen, sab shukr اور سب تعریف اور سب ثنا اور حمد جو ہے وہ سب ہمارے رب اور خالق، ہمارے رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کہ مالک ہے، رب ہے. رب کا مطلب ہے ہر چیز کا مالک، ہر کسی کو پالنے والا، ہر کسی کا خالق، ہر کسی کا مالک اور خالق اللہ ہے. اور وہ رب ہے اور خالق ہے عالمین کا. عالمین عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہر شے، جس میں انسان، حیوان، تارے، سورج، ساری کائنات، ستارے، ہر شے جو آپ دیکھتے ہیں، جو چیز جاندار ہے یا غیر جاندار ہے، پتھر ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، دن ہے، رات ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، ہر چیز عالمین ہے. ہر شے جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ عالمین ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیات کا مطلب ہے کہ ہر تعریف، ہر اچھی تعریف اور ہر اچھی حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. ہر عظیم حمد و ثنا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب ہے عالم کا، ہر عالمین کا، ہر شے کا، ہر جہاں، ہر دنیا کا، ہر کسی کا. الرحمن الرحیم. الرحمن اور الرحیم یہ دو اللہ کے نام ہیں اسماء الحسنہ سے. دا موسٹ گریشیس، دا موسٹ مرسیفل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے خوبصورت اور سب سے پیارا اور سب سے اہم ترین نام ہے اسماء الحسنہ میں، وہ رحمان ہے. رحمان کی ہر انسان کو ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو رحمت اللہ کی ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دنیا کا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہ ہوگا. تو اس پہ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ بھی، یعنی کہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں بھی تب تک داخل نہیں ہو پاؤں گا جنت میں جب تک میرے رب کی رحمت مجھ پہ نازل نہیں ہوتی، جب تک میرے رب اپنی رحمت میں مجھے نہیں لے لیتا، جب تک رحمت اللہ کی مجھ پہ نہیں ہو جاتی. تو ایمن سب سے عظیم ترین اللہ کے بنا ہے مخلوق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت ان پہ نہ آئے. تو ہم کیا شے ہیں، ہم کس چیز کی بنی ہوئی چیز ہیں؟ جب اللہ کے انبیاء بھی رحمت اللہ کے بغیر نہیں جی سکتے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اللہ کی رحمت کے بغیر، تو ہم کیا شے ہیں؟ ہماری نمازیں، ہماری باتیں، ہم تو ویسے ہی گناہوں کے سمندر سے بھرے ہوئے ہیں. تو اللہ ہم پہ رحم کرے.
تو سب سے خوبصورت نام رحمان ہے. الرحمن الرحیم، رحیم وہ ہے جو رحمت کرے، رحمان اس سے بڑا پلورل ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، the owner of the day of resurrection, the master of the day of judgment. اس کا مطلب ہے مالک، کا مطلب ہے مالک بھی اللہ کا ایک نام ہے اسماء الحسنی میں. اس کا مطلب ہے جو بادشاہ ہو. مالک کا مطلب ہے وہ جو کسی چیز کا مالک ہو، جس کا اونر ہو. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، لفظی مطلب ہے بادشاہ. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں. یہ ہر شے جو ایگزسٹ کرتی ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں. اور مالک یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، یوم الدین قیامت کے دن کو، جب حساب کتاب کا دن ہوگا. ہر دن جب ہر روح کا، ہر انسان کا، ہر جن کا جب حساب کتاب لیا جائے گا قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ کی جو ہے بیٹھک لگے گی قیامت کے روز، تو ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس دن کے مالک اور خالق ہیں. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. You alone we worship and you alone we ask for help. کہ ہم کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، کسی کو اور کو شریک نہیں ٹھہراتے آپ کی عبادت میں. کوئی آپ وحدہ لا شریک ہیں. کوئی بھی شے یا کوئی بھی شخص یا کوئی چیز بھی آپ کے ساتھ معبود نہیں. آپ وحدہ لا شریک ہیں اللہ تعالیٰ. You alone we worship، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. And you alone we ask for help، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں. جب بھی ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کو کرتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی مصیبت ہو، مشکل ہو، کوئی شے ہو، ہماری دعا، ہماری تمنا، ہماری خواہشات، کوئی شے ہو، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ہم اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے ہاں روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو ہماری جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. ہم کسی اور شے سے نہیں مانگ سکتے. ہم بطور ایک مسلمان کسی پیر، کسی بھی انسان یا کسی شے سے نہیں. کسی انسان کے ذریعے ہمیں مدد مل سکتی ہے، لیکن مدد دینے والا اللہ ہے. ہر شے میں مدد دینے والا، ہمیں حفظ و امان میں رکھنے والا، ہمیں پروٹیکشن دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. کوئی شے بغیر اللہ کے ہمیں جو ہے نہیں دے سکتی مدد. سو وی آسک فار ہیلپ alone from him through prayers and guide us to the straight path. guide us to the straight way. اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ. یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بڑا اہم ہے. صراط المستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ہمیں ہدایت دے، توفیق دے، اور اس راستے پہ چلا جو راستہ تیری طرف لے جائے. جو راستہ یعنی کہ ایسے راستے پہ ہم چلیں جس کی منزل آپ ہوں. اے ہمارے رب، ہمارے خالق، ہم ایسے راستے پہ ہمیں چلا جس کو صراط مستقیم قرآن میں کہا گیا ہے، جو ہمیں آپ کی طرف لے آئے، آپ کے قریب لے آئے، ہم آپ کے قریب پہنچ جائیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. The way of those on whom you have bestowed your grace. ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کی رحمت اور آپ کی نعمتیں، آپ کی برکتیں، آپ کی نعمتیں اور رحمتیں جو ہے نازل ہوں. Not of those who earned your anger. ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا، جن کے اوپر آپ کا جو ہے ناراضگی، غصہ، and nor of those، یا غضب آپ کے اوپر ہوا. Nor of those who went astray. نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے. یعنی کہ سورۃ فاتحہ سب سے خوبصورت ترین دعا ہے. بیسیکلی سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں حمد ہے، اللہ کی حمد و تعریف ہے، اور دعا ہے اللہ سے. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے قرآن کی. اس کے بڑا اہم مطلب ہے اس کا. ہم کہتے ہیں کہ the way of those on whom you have bestowed your grace، کہ یا رب ہمیں اس راستے پہ چلا جو راستہ ہمیں تیری طرف لے جائے، جو ہمیں ہدایت کے راستے پہ قائم رکھے، جو ہمیں تیرے قریب لے آئے، تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، توکل پیدا ہو. نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا غصہ اور آپ کا غضب نازل ہوا، جیسے کہ یہود و نصارہ ہیں، یا کافر ہیں، یا مشرک ہیں، جنہوں نے کفر و شرک کیا ہے، یا گنہگار لوگ ہیں جو اللہ سے توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں پہ قائم رہتے ہیں. تو ان لوگوں پہ اللہ کی ناراضگی ہے. تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ہمیں ہدایت و توفیق دے، ہمیں اس راستے پہ چلا جس پہ تو ہم پہ راضی ہو، ہم تیرے قریب ہوں، جس کے ذریعے ہمارے اوپر رحمتیں اور برکتیں آپ کی نازل ہوں. اور ہماری یہ دعا ہے کہ ہم اس راستے پہ نہ چلیں جو لوگ گمراہ ہوئے. اور اس میں ہم کہتے ہیں آمین. ہر دعا کے بعد آمین آتا ہے. یہ 7 آیات کمپرومائز جو ہے سورت فاتحہ ہے. بہت اہم سورت ہے، قرآن کی پہلی سورت.
یہ تو میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، مجھے بھی اتنا علم نہیں. جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو علم ہے اس صورت کا وہ بہت طویل ہے، ہر لفظ اور ہر اس کی آیات کے پیچھے اتنا سمندر ہے علم کا، اسلام کے علم کا، اللہ کے ساتھ جوڑنے کا، کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں. اس کا علم اس کا محدود علم نہیں ہے. جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تو صرف ایک بیسکس کی بھی بیسکس ہے، ایک آؤٹ لائن ہے بیسکلی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کا علم بہت وسیع ہے سورہ فاتحہ کا. قرآن کی ہر آیات کا ایسا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا پرٹیکولر، اور اس کا بڑا تعلق ہے پوری بقایا قرآن سے، کیونکہ یہ قرآن کی پہلی آیات ہے. اس میں ہم نے دعا کی کہ یا رب ہمیں ہدایت و توفیق دیں. ہم نے اللہ سے طلب کی ہدایت و توفیق، اور ہم نے اللہ سے پوچھا یا رب وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس سے ہم چلیں کہ آپ کے قریب ہم آئیں. تو اگلی جو سورت قرآن کی جو سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اس کا شروعات اسی سے ہوتا ہے. اس کا جواب دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کا، اسی سوال کا، اسی دعا کا جواب اگلی ہی سورت سورہ بقرہ میں دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، دس از دا بک، یہ کتاب ہے ویئر آف دیر از نو ڈاؤٹ، جس کے اندر کوئی شک یا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں، اس کی ایکوریسی کے بارے میں، اس کی سچائی اور صداقت کے بارے میں. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی، کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی، ہیومن انٹرونشن نہیں ہے. یہ اللہ کی آسمانی مقدس کتاب ہے، اس کا ہر ایک لفظ سچا ہے، ہر شے اس کی سچی ہے. یہ سب سے بڑی حقیقت سچائی ہے. دس از دا بک، یہ کتاب ہے، یہ قرآن. ہم نے طلب کیا تھا راستہ اللہ سے صراط المستقیم کا، اللہ نے جواب دے دیا کہ یہ قرآن وہ راستہ ہے. بڑا خوبصورت بڑا اس کا جواب ہے. یہ کتاب جواب ہے ہماری اس دعا کا جو ہم نے کی تھی اللہ سے سورہ فاتحہ میں صراط المستقیم کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے ہمیں، جو حکم، جو کمانڈمنٹس قرآن کے اندر اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اس پہ ہم چلیں، اور جس کے اوپر اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اس پہ نہ چلیں، اس کو اوائڈ کریں جس کو اللہ نے ہمیں روکا ہے، اور اس پہ قائم رہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو یہ صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے. جو قرآن جس کی طرف بلاتا ہے آپ کو، وہ صراط المستقیم ہے. اور جس سے قرآن آپ کو منع کرتا ہے اس سے آپ رک جائیں، آپ اس پہ عمل کر لیں ان ساری قرآن کے اوپر، تو آپ صراط مستقیم پہ ہیں. اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہی آپ اپنے رب، اپنے خالق اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کے اندر تقویٰ بڑھے گا، توکل بڑھے گا. تو اللہ سے اگر آپ نے تعلقات اپنا اللہ تعالیٰ سے کریٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے، تو قرآن کے ذریعے ہے، قرآن پہ عمل کر کے، قرآن پہ اوپر چل کے. دس از دا بک ویئر آف دیر از نو ڈاؤٹ اے گائیڈنس ٹو دوز ہو آر المتقون. یہ ہدایت کا راستہ ہے، قرآن ہدایت کا ذریعہ، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقون ہیں، یعنی کہ جو متقین ہیں، یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں جن کے اندر تقویٰ ہے. متقین وہ ہیں جن کے اندر تقویٰ ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اللہ پہ ان کا توکل ہے، اللہ پہ ہر چیز کا یقین اور بلیو، ان کا پختہ ایمان ہے. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جبکہ وہ ڈرتے ہیں تو پھر ہر گناہ اور ہر برائی سے بچتے ہیں، اور ہر اچھائی پہ عمل کرتے ہیں، وہ اپنے فرائض نبھاتے ہیں. تو متقون ان لوگوں کے لیے یہ اصل میں ہدایت، ان پرٹیکولر قرآن ان لوگوں کے لیے ہے. اوکے، المتقین وہ لوگ جو متقین وہ ہیں جو توحید پہ قائم رہیں، جو 5 وقت کی نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، رمضان میں روزے رکھیں، اللہ کی تعریف کریں، ہر شے میں اللہ کا شکر کریں، اللہ کی ناشکری نہ کریں، بے حیائی اور فحاشی سے دور رہیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، منافقت نہ ہو ان کے اندر، سود نہ کھائیں، لوگوں کو اپنے حلال رزق کمائیں، حرام نہ کمائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی معصوم کی جان نہ لیں، اپنے والدین کے حقوق پورے کریں، اپنے پڑوسی کے حقوق پورے کریں، اپنے دوست کے، اپنے فرینڈس کے حقوق پورے کریں، اپنے خاندان ریلیٹیوز کے حقوق پورے کریں، لوگوں پہ رحم کریں. اگر آپ اللہ کے بندوں پہ رحم کریں گے تو قیامت کے روز اللہ بھی آپ کے اوپر رحم کریں گے. تو وہی متقین ہیں وہ یہ کام کون کرتے ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، تقویٰ ہوگا، جو واقعی اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، جو متقین ہیں. تو اس لیے یہ کتاب اصل میں ان لوگوں کے لیے ایک گائیڈنس ہے، ایک مینول بک ہے، ان لوگوں کے لیے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہو بلیو ان دا غیب, جو کہ اندیکھے, غیب کہتے ہیں جو چیز آپ نے آنکھوں سے دیکھی نہیں, جو چیز آپ نے آنکھوں سے دیکھی نہیں, اور ان موسٹ کیسز آپ فیل بھی نہیں کر سکتے اپنی سینسز کے تھرو. آپ فیل بھی نہیں کر سکتے کہ لیٹ سے آپ نے کوئی چیز سنی کانوں سے, کوئی چیز اسمیل کی اپنے نوز سے, تو آپ سینس نہیں کر سکتے, آپ سینس نہیں کر سکتے. تو آپ سینسز سے, تو جیسے جنت اور جہنم ہیں وہ غیب کی چیزیں ہیں, تو آپ ان پہ غیب کے اوپر جو ہے ایمان رکھتے ہیں آپ, اور نماز 5 وقت کی قائم کرتے ہیں, اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے رزق, حلال رزق, اس مال میں سے آپ صدقات کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. غریبوں کو, جو منتحق لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے, جو واقعی کسی مسئلے مسائل میں ہیں, جیسے مریض لوگ ہو گئے, غریب ہو گئے, جن کے ایسے لوگ جو اپنے بچوں کو کھانا تک نہیں 3 وقت کا دے سکتے, تو ان لوگوں کے لیے آپ صدقات دیں, خیرات کریں, اور اپنے اوپر بھی خرچ کریں. اسلام میں کنجوسی نہیں ہے. اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بہت دولت دی ہے, بہت ویلتھ دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت مال دیا ہے, دولت دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کے اوپر خرچ نہیں کرتے. وہ اسے بینکوں میں جمع کرتے رہتے ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے ہوں گے, بہت سارے پیسے ہوں گے, لیکن وہ بہت خود اپنی اولاد کے اوپر اتنا خرچ نہیں کریں گے. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں, ہوتے ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر. سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جو پیسہ کماؤ اپنے اوپر خرچ نہ کرو. اسلام کے اندر فضول خرچ بھی حرام ہے اور کنجوسی بھی حرام ہے, دونوں چیزیں حرام ہیں. یاد رکھیے کہ کنجوسی اور فضول خرچی, دے آر دا 2 فیسز آف دا سیم کوائن. یہ دونوں چیزیں 2 ایکسٹریمز ہیں, اور اسلام ان دونوں سے آپ کو منع کرتا ہے. خرچ کریں لیکن بیلنس ہو کے خرچ کریں, اتنا فضول بھی نہ خرچ ہو, ویسٹ بھی نہ کریں ریسورسز کو, اور اپنی رزق کو اور اپنی دولت کو ویسٹ بھی نہ کریں, اسپوائل بھی نہ کریں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل خرچ نہ کریں اور بس جمع کرتے رہیں اور اپنے اوپر خرچ نہ کریں. اپنے اوپر بھی خرچ کریں. اسپینڈ آن دیم سیلوز, دیئر پیرنٹس, دیئر چلڈرن اینڈ دیئر وائفس, کہ اپنی بیوی, اپنے بچوں, سب پہ خرچ کریں. تو اسلام ہمیں اس طرح کا درس دیتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ, کہ ہم جو اللہ نے ہمیں پرووائڈ کیا اس پہ خرچ کریں, اس میں زکوٰۃ بھی دیں, صدقات بھی دیں, غریب غرباء کو بھی پیسے دیں. جیسے اب کرونا وائرس ہے تو اب لوگوں کو کچھ جو لوگ ہیں ویج ارنرز ہیں, جو دن میں روزانہ ارن کرتے ہیں, ان لوگوں کو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے اس کا, ان کو بھی ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے اسلام ہمیں ٹیچنگز بتاتا ہے. ویورز, فضول خرچی سے پرہیز کرواتا ہے, حرام اسلام نے قرار دی ہے. اور سملرلی جو ہے فضول خرچی کے ساتھ ساتھ کنجوس ہونا بھی, جس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے. تو ہمیں جو ہے اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور یہ پہلا دن تھا میرا ان ٹیچنگز کو بتاتے ہوئے. اللہ کرے مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے, کانشیسلی انکانشیسلی جو گناہ ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. اور ہوپ سو انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ٹمارو ہم فردر کنٹینیو کریں گے سورہ البقرہ سے. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ کی پہلی 3 ورسز پڑھی, اور سورہ فاتحہ کا ہم نے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں اس کا جواب بھی دے دیا. تو انشاءاللہ کل سے ہم اسی ورس 4 سورہ بقرہ سے کنٹینیو کریں گے. تو انشاءاللہ تھینک یو فار واچنگ دس, اینڈ پلیز ڈو شیئر دس ود ادرس, اینڈ پلیز ڈو اسٹڈی ہولی قرآن آن یور اون ان یور ہومس. اپنے گھروں کے اندر آپ فارغ ہیں, اردو میں پڑھنا چاہیں, انگلش میں پڑھنا چاہیں, جس لینگویج کے اندر بھی آپ, ایون موبائل فونس کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں. کسی کے پاس اگر ہولی قرآن ٹرانسلیشن کا نہیں ہے تو موبائل فون کے اوپر کافی سارے ایپس ہیں جو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسی سے ہی ٹرانسلیشن آپ پڑھ لیں. چاہے 2 یا 3 ورسز بھی پڑھنی پڑیں ڈیلی, بس 2-3 پڑھ لیں آپ, زیادہ نہ پڑھیں, لیکن پڑھیں صحیح, تاکہ کچھ نالج میں اضافہ ہو آپ کا, تاکہ آپ کی علم میں اضافہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت و توفیق دیں, اور جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہدایت دیں. آمین ثم آمین. تھینک یو. اللہ حافظ.